अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह पाक का करम है ठीक हूँ। तो गाइस, मैंने आपको जो टारगेट दिया है देखें, वो तो आपने पूरा नहीं किया। सच में मैं आपसे नाराज़ हो गई हूँ। देखिए, अब आपको डेली एपिसोड में दे रही हूँ बट फिर भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे नावल इतने पसंद हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप टारगेट तो पूरा कर दिया करो प्लीज़। सच्ची इतनी मोहब्बत से किस लिखती हूँ, अब तो रोज़ाना किस दे रही हूँ। लेकिन आप सबको शायद कहानी पसंद नहीं आ रही। आप ये देख सकते हैं, मैं ऐसे ही सैड हूँ। 100 लाइक्स भी नहीं होते। आज इस किस्त पे सब ने टारगेट पूरा करना है। देखें गाइस, किस्त रोज़ाना मिलेगी और लॉन्ग भी मिलेगी। डबल किस्त के लिए टारगेट पूरा करें। देखिए, आप मेरी फैमिली हैं और आप मुझे इस एपिसोड के ज़रिए ही बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मुझे आपके रिस्पॉन्स मिलेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और फिर ही मैं अच्छी एपिसोड लिखूँगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये कहानी पसंद ही नहीं आ रही है। मुझे सच में आपने बहुत सैड कर दिया है। प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दें। मेरे नावल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या आपकी मोहब्बत मुझे इसमें नज़र आएगी। तो चलें, मैं नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 35 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। प्लीज़ भाई, मुझे हैदराबाद जाना है। शाजिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि अकील उसके साथ वाली सीट पे था। सुनहरी की रोती आवाज़ शाजिल के कानों से टकराई तो उसने लब भेजे। शियान उस्मानी ने बहुत आसानी से इरिज को उनके साथ भेज दिया था, वरना निकाह का सुनते शाजिल जिस तरह आपे से बाहर हुआ था, अकील ने बहुत मुश्किल से संभाला था। और इस निकाह को जबरन निकाह कहते, वो इसे बहुत जल्द ख़त्म करने का बोल के आया था। और जवाब में जो शियान ने कहा वो अभी तक शाजिल के कानों में गूंज रहा था। अपनी बीवी बेच रहा हूँ साथ, हिफाजत करना। अगर उसे कुछ हुआ तो जान से मार दूंगा तुम्हें। गाड़ी झटके से अकील के घर के बाहर रुकी। शाजिल ने अकील को इशारा किया कि वो इरिज को अंदर छोड़ के वापस आए। अकील इरिज को अंदर मिरहा के पास ले गया जो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। सुनहरी भागते हुए उसके गले लगी। सुनहरी भी उसके साथ लगी रो दी। मिरहा बच्चे, इरिज को अंदर ले जाओ, अकील ने प्यार से कहते खुद वापस बाहर कदम बढ़ाए। जहाँ शाजिल गाड़ी से बाहर निकले गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था और बहुत गहरी सोच में था। मुझे आइडिया नहीं था कि शियान उस्मानी वापस आ गया है और वो यूं एरिज को किडनैप करके निकाह करेगा। अकील ने अफसोस से कहा, मैं जानता था। उसे वापस भी मैंने बुलाया है। शाजिल ने गाड़ी के साथ टेक छोड़ी। फिर शाजिल उसे सारी बात बताता चला गया। वो जो असला वगैरह उसकी फैक्ट्री से मिला वो सब फेक था। अकील की तो आंखें हैरत से फैल गई। सब प्लान था।
اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے گہرا سانس خارج کیا۔ تو ایرج سے نکاح کیوں کیا اس نے یوں اچانک؟ کیا وہ ایرج سے محبت؟ عقیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ محبت، شاذل استزایا اسی ہنسا۔ اگر ایسا ہوتا تو سال پہلے اسے یوں دھتکار کے چھوڑ کے نہ جاتا۔ شاذل اس سے سخت بدظن تھا۔ پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دونوں ہی گہری خاموشی میں چلے گئے۔ عقیل تم کل خود جاؤ گے اسے حیدرآباد چھوڑنے، مکمل سیکیورٹی کے ساتھ؟ نہ جانے کیوں مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ شاذل ابھی بھی شایان عثمانی کے دماغ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں خود جاؤں گا، ڈونٹ وری، عقیل نے حامی بھرتے کہا۔ اندر نہیں آؤ گے کیا؟ شاذل کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ فوراً کہا۔ پھر کبھی صحیح، آج بہت دیر ہو گئی ہے۔ کلائی پہ بندی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے وہ سہولت سے انکار کرتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو گھر کی روڈ پہ ڈال دیا۔ عقیل کے گھر کے باہر سخت سیکیورٹی ہائر ہو چکی تھی۔ اس بار وہ ایرج کو لے کے کوئی لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 35 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ کہاں ہے وہ؟ شایان غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن اینی نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، وہ فوراً سے بیشتر گھر پہنچا۔ شایان نے سب کیز منگوائی لیکن کوئی چابی اینی کے کمرے کا دروازہ نہ کھول سکی۔ شایان نے کندھے سے زور لگاتے 3 سے 4 بار میں دروازہ کھولنا چاہا لیکن بے سود۔ ان تمام دروازوں کو لاک لگوانے والا وہ خود ہی تھا اور آج پچھتا رہا تھا۔ اینی میرے بچے دروازہ کھولو، شایان نے بہت نرمی سے اسے پکارا۔ شایان کی آواز سنتے ہی وہ اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ جلدی سے سر اٹھا گئی۔ بھیا، اس نے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے شایان کو کھڑا دیکھ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بس میرا بچہ، رونا نہیں۔ شایان نے اسے نرمی سے پچکارا تو وہ مزید روانی سے رونے لگی۔ ملازمہ سے کہا کہ اس کے لیے پانی منگوایا۔ گلاس اس کے منہ لگاتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شایان کے محبت بھرے لہجے پہ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا، وہ ڈاکٹر زیان، وہ بھی چلا گیا مجھے چھوڑ کے۔ وہ تو شادی شدہ نکلا۔ اینی کی بات پہ شایان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسا نہیں ہے اینی، ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میری خود بات ہوئی ہے اس کے بڑے بھائی سے، وہ ان میریڈ ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں، اینی اپنی جگہ سے اٹھتی چیخی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے اس لڑکی کو، وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔
بھائی وہ واپس شیان کی جانب مڑی۔ بھائی ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے وہ بدر، اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا اور پھر مجھے چھوڑ کے دوسرے کسی کنٹری بھاگ گیا کہ آپ بھی آج تک اسے ڈھونڈ نہیں پائے۔ آپ نے ڈاکٹر زیان کو میرے لیے چنا۔ میں سب کچھ بھلا کے اس شخص کے ساتھ کے لیے دل کو راضی کر رہی تھی، کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بارات آئے۔ وہ مجھے دلہن بنا چھوڑ گیا اور یہ مجھے اینی قرب سے بولتے بولتے رو دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس بار، میرا وعدہ ہے تم میری جان۔ اپنے ذہن سے سب کچھ نکال دو، اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو۔ اس کے آنسو پوچھتے وہ خود بھی قرب میں مبتلا ہوا۔ بھائی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ بھائی آپ مجھے میرا بدر لا دیں، بس مجھے وہی چاہیے۔ وہ شیان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے منت بھرے لہجے میں کہتے بری طرح رو دی۔ اس کی اس بات کا جواب شیان کے پاس نہ تھا۔ ملازمہ کے ساتھ شیان نے اسے روم میں پہنچایا اور خود صوفے پہ ڈہ گیا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس سے کس طرح رش ڈرائیونگ کرتا یہاں پہنچا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ فارم ہاؤس میں شازل سے دو بدو ہوتے وقت ہی اسے کال آئی تھی، اور تب اینی کی اتنی پریشانی ہوئی تھی کہ اس نے ارج کو شازل کے ساتھ بھیج دیا، لیکن اپنے سیکیورٹی گارڈ کو ساتھ بھیجنا نہ بھولا۔ گہرا سانس خارج کرتے اس نے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور جب تک کال نہیں اٹھائی گئی شیان عثمانی کے جبڑے بھینچے رہے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 35 پارٹ 2 by منتہا چوہان۔ شازل جیسے ہی گھر داخل ہوا پشمینہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں جی آپ آ گئے۔ آپ کو نادیہ بی بی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ پشمینہ نے فوراً نادیہ کا پیغام دیا۔ نادیہ پھپھو۔ شازل کے سیڑھیاں چڑھتے قدم تھمے وہ انہی قدموں پہ نادیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جہاں نادیہ آنکھوں پہ بازو رکھے بستر پہ لیٹی تھی۔ پھپھو کیا ہوا، خیریت ہے سب؟ وہ متفکر سا ہوتا ان کے پاس جا بیٹھا۔ نادیہ نے بازو ہٹاتے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بھول گئے نا مجھے تم بھی باقیوں کی طرح؟ سلگتا لہجہ شازل نے فوراً سے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کو تو بخار ہے۔
وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ 2 دن سے بیمار ہوں، لیکن کسی کو بھی پرواہ نہیں۔ کسی نے کمرے میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ نادیہ جی رہی یا مر گئی ہے۔ پھپھو، شازل نے تڑپ کے انہیں سینے سے لگایا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ چلیں میں لے چلتا ہوں آپ کو ڈاکٹر کے پاس۔ شایان نے ان سے بنا کوئی بحث کیے اپنی خدمت پیش کی۔ نہیں، تم جاؤ، اپنی نئی نویلی بیوی کے ناز نخرے اٹھاؤ۔ تمہیں یہاں میرے پاس دیکھا تو وہ پھر سے آگ بگولا ہوگی۔ نادیہ نے تنفر سے کہا۔ کیا مطلب؟ شازل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ جی آج حیا بی بی نے نادیہ بی بی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، انہیں بہت جواب دیے، اور پھر کچن میں کھڑے آخر میں دھکا دے کے باہر نکل گئی۔ تب سے یہ اپنے کمرے میں آ کے رو رہی ہیں۔ پشمینہ نے لہجہ بہت مسکینہ سا بناتے جھوٹ بولا۔ اس کی بات پہ شازل نے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ وہ حیا کو جانتا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کچن میں وہ اس دن نادیہ کے خیالات اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ پھپھو، آپ آئیں، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ شازل ساری باتیں نظر انداز کرتا انہیں اٹھانے لگا۔ نہیں، میں نے سوپ پیا ہے ابھی، پشمینہ نے بنا کے دیا، اب میڈیسن لوں گی تو بہتر ہو جاؤں گی۔ آپا گھر نہیں تو یہی میرا خیال رکھتی رہی، ورنہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ وہ اب بھی دکھی تھی۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ زیادہ مت سوچیں، میں ہوں نا۔ اگر صبح تک آرام نہ آیا تو آپ کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ شازل کی محبت پہ نادیہ کا دل خوش ہو گیا۔ وہ باہر نکلا تو پشمینہ بھی پیچھے ہی لپکی۔ ہاں جی، کھانا تیار ہے، لگوا دوں؟ وہ قریب آتے شیریں لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اسپاٹ انداز میں کہتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ کا فیورٹ قورمہ مسالہ بنایا ہے، اور کھیر بھی۔ پشمینہ اسے کسی طرح روک لینا چاہتی تھی۔ بھوک تو اسے کافی لگی تھی، لیکن وہ اپنی حیات کے ساتھ کھانا کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ضرورت نہیں، بنا دیکھے وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا، اور وہ حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ڈریسنگ کے پاس کھڑی حیا دکھائی دی، جس کی دروازے کی جانب پیٹھ تھی۔ ابھی شازل نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ حیا نے ڈریسنگ پہ پڑے پرفیوم میں سے ایک بوتل اٹھا کے اس کی طرف پھینکی۔ وہ فوراً سائڈ پہ ہوا، ورنہ جس قوت سے حیا نے بوتل اسے ماری تھی،
اس کا سر ہی پھٹنا تھا۔ بوتل دیوار کے ساتھ لگتی چکنا چور ہوئی۔ پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی۔ شازل نے حیرت سے اس بھپری شیرنی کو دیکھا جس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ تھی۔ حیات، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شازل وہیں سے دھاڑا، لیکن حیا نے ذرا برابر اثر نہ لیا اور ایک اور بوتل اٹھاتے اس کی جانب پوری قوت سے ماری۔ اس بار بھی شازل نے خود کو بمشکل بچایا۔ وہ روتے جا رہی تھی اور جو ہاتھ لگ رہا تھا شازل کی طرف بے در پہ اچھال رہی تھی۔ شازل بچتا بچاتا اس تک پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا۔ وہ پورا زور لگا کے خود کو چھڑا رہی تھی۔ چہرہ غصے کی شدت سے انتہائی لال ہوا تھا، لیکن لب سیے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کیا پاگل پن ہے یہ خیال؟ کیوں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہو؟ شازل نے غصے کے باوجود نرمی سے استفسار کیا۔ حیات نے غصیلی نگاہ سے اسے دیکھا۔ لو می، وہ چلائی۔ شازل کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ آواز نیچے رکھو۔ شازل نے اس کا جبڑا دبوچے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں رکھوں؟ وہ پھر اونچی آواز میں بولی۔ تم چھوڑو مجھے ورنہ جان لوں گی تمہاری۔ وہ پھر سے اپنی کلائیاں زبردستی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازل کی گرفت مزید سخت ہو رہی تھی۔ حیا اس کی سخت گرفت پہ مزید مچل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ خود کو مار ڈالے یا سامنے کھڑے شخص کو جسے وہ اپنا آپ سونپ گئی۔ دل میں شدید درد کی ٹھیس سی اٹھی۔ شازل نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ میں لیتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ لے لینا جان بھی لے لینا، پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا غصے میں ہو؟ شازل اس کی حالت کے پیش نظر پھر نرمی اختیار کر گیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑا رہی تھی، لیکن لب کچھ بھی کہنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ کیوں ستا رہی ہو؟ میری جان بتاؤ کیا؟ خبردار خبردار، جو مجھے جان بولا تو۔ غصے کی تمازت سے حیا کا پورا چہرہ تمتما اٹھا اور اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ شازل اس کی کنڈیشن ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ صبح وہ اسے اچھا بھلا چھوڑ کے گیا تھا اور اب شازل نے اس کی کلائیاں چھوڑ دی جس پہ اس کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے۔ جسے جان کہتے ہو اسے کہو اور اسی کے پاس جاؤ، میرے قریب بھی مت آنا۔ شازل خانزادہ
موڈ توڑ دوں گی تمہارا۔ جو مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش کی تو انگلی اٹھا کے وہ وارن کرتی، شازل کو سب سمجھا گئی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں کلک ہوا، موبائل؟ مطلب وہ جان گئی ہے۔ شازل نے سر جھٹکتے اس کی جانب دیکھا اور بنا کوئی صفائی دیے وہ بستر پہ جا بیٹھا، جبکہ اس کے اتنے لاپرواہ انداز پہ حیا سر سے پاؤں تک سلگ ہی گئی۔ پاس پڑا شازل کا موبائل اٹھا کے دیوار پہ دے مارا تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ شازل اس کی اس حرکت پہ لب بھینچے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ حیا بھی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھسائے اسے گھور رہی تھی۔ شازل کو اس وقت اسے کچھ بھی کہنا بیکار ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ خود پہ قابو کیے وہ اپنی شرٹ کے کف لنکس کھولتا، انہیں بازوؤں تک فولڈ کیے تھکے ہارے انداز میں کبرڈ کی جانب بڑھا۔ اپنا یوں نظر انداز کیا جانا حیا کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خانزادہ۔ وہ اس کی طرف بڑھتی، اس کی پیٹھ پہ مکوں کی بارش کر گئی۔ شازل کبرڈ چھوڑے اس کی طرف مڑا اور اس کے وار خاموشی سے اپنے سینے پہ سہنے لگا۔ جب وہ مار مار کے تھک گئی تو اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا شازل کو تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ شازل نے اسے کندھوں سے چھونا چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہٹی۔ تم بے وفا ہو خانزادہ، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہارے دل میں کوئی اور تھا تو مجھے کیوں شامل کیا اپنی زندگی میں؟ شازل جو اس کے ہاتھ جھٹکنے پہ غصیلا ہوتا اسے دیکھنے لگا، ایک دم سے اس کے گریباں پکڑے ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ حیات، ہاتھ اٹھاؤ، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ سرد اسپاٹ انداز میں حیا کی طرف سرخی مائل نظروں سے دیکھتے کہا، نہیں ہٹاتی؟ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پہ؟ ویسے ہی جیسے پاپا نے مما پہ اٹھایا تھا؟ وہ عصیانی انداز میں چلائی۔ شازل نے جھٹکے سے اپنا کالر اس کے ہاتھ سے چھڑاتے اسے دونوں بازوؤں سے تھامے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کیا چاہتی ہو حیات؟ کیوں مجھے سختی کرنے پہ مجبور کر رہی ہو؟ شازل نے سے چوتے اس کے چہرے سے نزدیکی بڑھائے پوچھا، تم سب خان ایک جیسے ہو، بے وفا۔ حیا نے آنسو بہاتے تنفر اور غصے سے کہا، تم سے کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو،
لیکن اب آواز نہ نکلے تمہاری۔ بہت بول چکی ہو تم۔ شازل کی غصیلی اور اونچی آواز پہ حیا دیوار میں دبکی۔ شازل کی گرین آئیز جن میں اس وقت سرخی گلی تھی۔ حیا کو حقیقتاً اس سے ڈر لگا۔ شازل پیچھے ہٹا تو حیا کا رکا سانس بحال ہوا۔ اپنا ماتھا مسلتے وہ حیا کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ کیا میری غربت میں تمہیں ایک لمحے کو بھی لگا کہ شازل خانزادہ کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اب کی بار جنونی انداز میں بولا۔ وہ گہرے سانس لیتی اس پاگل خان کو دیکھنے لگی جو اسے اچانک سے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گیا۔ بتاؤ کیا تمہیں لگا؟ میں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچ رہا ہوں۔ تم سے حق وصول کرتے کسی اور کا نام لیا۔ اس کی بے باک باتوں پہ حیا کا دل تو دھڑکا ہی، چہرے پہ بھی شرم سے گلابی بن چھلکا۔ جواب دو حیات، کب لگا تمہیں کہ میرے دل میں اتنی گنجائش ہے کہ وہاں میں تمہارے علاوہ کسی اور کو جگہ دوں؟ وہ غمگین لیکن سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ اس کا پھر سے قریب آنا حیا کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ اس کی دیوانی بنتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ اس پہ غصہ کرے یا اس سے پیار۔ تمہارے وہ موبائل میں وہ جان، حیا کی دھیمی آواز نکلی۔ پہلی بات، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھی چیز سچ نہیں ہوتی، اور دوسری بات، اگر دیکھ ہی لیا تھا کچھ تو مجھ سے آرام سے سوال کرتی، جواب مانگتی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شازل نے سمجھانا چاہا، جبکہ حیا کا میٹر پھر سے شارٹ ہوا۔ مسٹر خانزادہ، اگر تمہیں میرے موبائل پہ کسی جان کے نمبر سے کال آتی اور پھر موبائل میں تمہیں میری کسی غیر شخص کے ساتھ تصویریں دکھائی دیتی تو تم کیا؟ شازل اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے الفاظ لبوں سے چونتا شدت سے جھکا کہ اس کی سانسیں تک چرا گیا۔ حیا نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ مزید شدت سے اس کی سانسیں چرا گیا۔ حیا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا لیکن وہ ایک انچ پیچھے نہ ہٹا۔ حیا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ اچھی طرح اس کی سانسوں کے ساتھ منمانی کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ حیا گہری سانس بھرتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ شازل نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر پیچھے کی جانب کیا۔ اس کا چہرہ شازل کے بالکل سامنے تھا، جبکہ اپنی شدت سے حیا کے خون چھلکاتے لبوں کو دیکھتا وہ انہیں پھر سے چھو گیا، لیکن اس بار لمس میں بہت ہی نرمی تھی۔
جیسے اس کے لبوں پہ دیے زخم پہ مرہم رکھ دیا۔ آئندہ منہ سے کچھ نکالو تو سوچ سمجھ کے نکالنا۔ تمہاری چھوٹی سی جان آگے میری قربتوں پہ بے حال ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر کا جنون جاگ گیا تو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتے ان پہ اپنی بیعت رگڑی تو حیا نے جھرجھری لی۔ وہ واقعی اس کے جسم سے روح تک میں سرایت کر چکا تھا۔ آج وہ اس بات کا اعتراف دل ہی دل میں کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کھاؤ قسم، شاذل خانزادہ کی زندگی میں اس کی جان صرف حیا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تمہیں اب بھی مجھ پہ یقین نہیں؟ شاذل کا دل بری طرح دکھا۔ وہ اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا اور وہ اب بھی بے یقینی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ بس تم قسم کھاؤ میری۔ حیا اپنی بات پہ قائم رہی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیات، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہوں، لیکن اگر سچا ہوں تو مجھے قسم کھا کے خود کا یقین نہیں دلانا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور روح پھیر لیا۔ تو حیا کی آنکھیں پھر سے نہر بہانے لگیں۔ اس کے روح پھیرنے پہ اس کا دل بری طرح چھلنی ہوا۔ دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ شاذل نے فوراً اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کانچ دیکھا ہے نیچے کتنا بکھرا پڑا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا، لیکن غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ تمہیں کیا پرواہ؟ میں مروں یا جیوں؟ وہ بری طرح تڑکی۔ شاذل کا پارا ہائی ہوا۔ بہت شوق ہے نا مرنے کا؟ تو چلو میں مارتا ہوں، لیکن اپنے طریقے سے۔ اسے لیے وہ بستر کے پاس جاتا، اسے بستر پہ پٹک گیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا۔ وہ غصے سے حیا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرٹ دور اچھالتا، اس کے قریب آیا تو حیا بستر سے اٹھتی دوسری جانب سے جانے لگی کہ شاذل نے اسے دونوں ٹانگوں سے جھگڑے واپس کھینچا اور اس پہ قابض ہوا۔ وہ اب مچھلی کی مانند تڑپی۔ شاذل نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑا۔ وہ اس پہ پوری طرح قابض ہوتے اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اس کی گردن پہ شدت سے لمس بکھیرنے لگا۔ شاذل
حیا کی دھیمی آواز ابھری۔ ہم ذرا سی گردن اٹھائے وہ مخمور لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ حیا نے سہمے ہوئے پوچھا۔ شاذل پوری طرح سر اٹھاتے اسے شیرنی سے بھیگی بلی بنتے دیکھ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ جس شور کی بیوی اس کے تھکے ہارے گھر آنے پہ یوں استقبال کرے تو کیا اس شور کو رعایت دینی چاہیے؟ غمگین لہجے میں پوچھتا وہ حیا پہ اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا، لیکن حیا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کیا، مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر چاہتی ہو کہ زبردستی کروں تو بتا دو۔ واپس اس کے اوپر جھکتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ حیا سسکی لیتے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کیے شدت سے رو دی۔ شاذل اسے یوں روتا دیکھ پریشان ہوا، وہ جانتا تھا حیا اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اسے لے کے اس قدر شدت پسند تھی یہ اندازہ بالکل نہ تھا۔ اے جان، شاذل نے پھر سے اسے جان پکارا تو حیا کو پھر سے وہی موبائل والی لڑکی یاد آئی۔ شاذل کی گردن پہ اپنے ناخنوں سے زخم دیتی وہ اپنا غصہ اتارنے لگی تھی۔ شاذل نے اس کے شیرنی والے روپ میں واپس آتے دیکھ سر نفی میں ہلایا۔ وہ ذرا سی نرمی پہ یوں ہی ریئیکٹ کر رہی تھی، ورنہ شاذل کی ذرا سی سختی پہ آنسو بہاتے سہم جاتی۔ شاذل خانزادہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میرے ہو، صرف میرے، وہ شدت بھرے لہجے میں کہتی شاذل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ تمہاری ان جان لیوا حرکتوں پہ ایک دن تم مجھے پاگل کر دو گی۔ شاذل اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے اس کے چہرے پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ حیا کی سانسیں گہری ہوئی۔ اتنی شدید محبت کرتی ہو؟ شاذل نے ذرا سا اوپر ہوتے اسے گہرے سانس بھرتے اپنی قربت میں بکھیرتا محسوس کیا۔ محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، وہ بے پناہ شدت سے سر اٹھاتی اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ شاذل تو اس کی جسارت پہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس کے شدت بھرے لمس پہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سے عشق تو نہیں حیا، لیکن تمہارے عشق سے عشق کر کے اسیر عشق ہو جاؤں گا۔ غمگین آواز میں سرگوشی کرتے وہ تمام لائٹس آف کر گیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 35 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔
تھینک یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.